वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है यारी साहब? कैसे हैं खैरियत से हैं आप इंशाल्लाह। जी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह माजरत सब चाहता ठीक हूँ, मैंने आपको ठाक। आप इंतजार में बताइए। रखा और सबको इंतजार में रखा। मेरी बहुत माजरत आपसे भाई साहब। नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मैं सुन रहा था। और आप बताएं, सेहत तबीयत ठीक है? घर पर अल्लाह सब ताला ठीक? का एहसान है, आपकी मेहरबानी है। खुदावंद मुताला आपको जज़ाए खैर दे दे। थैंक यू सर। किबला, ये मैं आपकी अभी गुफ्तगू सुन रहा था, तो इसी के हवाले से मैंने बात करनी। उससे पहले मैं थोड़ा सा ना मतलब तारुफ करवा दूं। जी सर। मैं चूंकि कन्वर्टेड शिया हूं, कादियानियत से शियत की तरफ आया हूं ना। जी हाँ। तो मैं यहाँ पर आपको पता है कि तकलीदी हजरात भी मौजूद हैं और हजरात भी मौजूद हैं। तो हम्म, उस हवाले से मेरा उठना बैठना तकरीबन इन दोनों के साथ ही होता है। मिसाल के तौर सही। पर असूली हजरात और अखबारी आप कह लें या गैर तकलीदी आप कह लें ना, इन सब जी के हाँ। साथ उठना बैठना है। इन लोगों को मेरा पता है कि मैं अल्लाह यारी साहब को बहुत सुनता हूँ, इनको फॉलो करता हूँ और इस हवाले से तो बहुत सारे लोग जो है वो सवालात करते हैं आपके बारे में या आपसे पूछते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप खुद आओ अल्लाह यारी साहब से, आप बात कर लो के सवालात के, आपको जवाब मिलेंगे, लेकिन ये है कि कुछ लोग सामने आना नहीं चाहते। जी समझ सर। आ रही है ना? जी जी। तो उनके जो चंद सवालात हैं वो मैं आपके सामने अभी रखूंगा। जी सर। अच्छा, सबसे पहले जो सवाल है मेरा कि जो हमारे असूली भाई हैं उन्होंने जिस तरह मार्केट में अपना 13वां लॉन्च किया हुआ है, तो उस हवाले से वो ये कहते हैं कि इल्म की जो भी बात है आप हमारे पास आके सीखो या हमारे मुजतदीन हजरात की तरफ आप जाओ। तो दूसरी तरफ जो इज्तिहाद को फॉलो नहीं करते, इसको हैं आपके समेत या मेरे समेत, तो आप लोग हमें ये बताते हैं कि आइमाए बैत अलैहिस्सलाम से इस्तगासा किया जा सकता है, यानी कि मतलब अगर आपकी कोई मुश्किल हो जी। तो आप फरियाद करते हो, तो हम्म, वो आपकी फरियाद सुनते भी हैं और फरियाद पूरी भी होती है, और इसमें शक भी कोई नहीं है। लेकिन इल्म के हवाले से आज तक मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई नौकरी मांगनी हो तो वो इस तरह और अर्जियां डालते हैं, और उसके अलावा अगर किसी ने कोई शादी वगैरह का, किसी ने कोई लड़की मांगनी हो, सारा कुछ वो इमाम बैत अलैहिस्सलाम की तरफ जाता है, गाड़ी लेनी हो या कुछ भी करना। हम्म, लेकिन जब इल्म की बात आती है तो आज तक ये हमें किसी ने नहीं बताया कि अगर इमाम बैत अलैहिस्सलाम से अगर आप इल्म को तलब करते हो, मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई हदीस है वो अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रही, तो जी इस वजह से आइमाए बैत अलैहिस्सलाम की तरफ क्यों नहीं रजू किया जा सकता या हमें बताया नहीं जाता? तो क्योंकि असूलियों ने तो बताना नहीं है, जो तकलीद करते हैं उन्होंने यही कहना है कि आप हमारे मुजतदीन हज़रात की तरफ आओ, आप उनकी ये तज़ील मसाइल पढ़ पढ़ लो, इस हम्म, तरह के हवाले से। तो अब जो सही। हज़रात जो कहते हैं कि आप आइमाए बैत अलैहिस्सलाम से ही रुजू कर सकते हैं, आप उनके फरामीन पर चल सकते हो, चूंकि इस चीज़ पर अकीदा और ईमान दोनों का है, चाहे वो मुकल्लिद हो या गैर मुकल्लिद हो, कि हम आइमाए बैत अलैहिस्सलाम से मांग सकते हैं, उनके वसीले से मांग सकते हैं, उनको अर्जियां डाल सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। लेकिन इल्म के हवाले से आज भी कोई नहीं हमें कहा गया कि जी फलां हदीस आपको नहीं समझ आ रही, तो आप इमाम की तरफ रजू करें या आप उनको पुकारें तो वो आपकी मदद करेंगे। इस हवाले से आप देखें, आपकी खिदमत में अर्ज है कि अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि रुवात अहादीस की तरफ रुजू कर किया जाए। तो उस ज़माने में रुवात अहादीस वही थे जो हदीस नकल करते थे, और वो अपनी राय के इजहार को, अपनी नज़रिए को, यानी चीज़ जो वो राय हम उसको बोलते हैं। देखें अजीज़ो, राय, इज्तिहाद वो चीज़ है जो हदीस में ना हो, इंसान अपनी फ़िक्र से में डाल देना। जैसे हमारे मुजतहिद भाई कहते हैं कि भाई तकलीद हदीस में नहीं है, ये अक्ल के हुक्म से है। यानी अब उनकी नज़रिया है, उनकी राय है, यानी वो चीज़ जो हदीस में, दीन में नहीं है, उसको वो खुद दाखिल कर देते हैं। वो कहते हैं ये हमारे अक्ल ने कहा। तो वो इस बात को रुवात अहादीस उस ज़माने में फ़िस्क समझते थे, कुफ़्र समझते थे, और इस बात को बुरा, और अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम भी इससे मना करते थे। तो उनकी तरफ रुजू करने का हुक्म दिया है, और उनकी सिफ़ात भी बता दिया है कि आलिम ऐसा हो कि वअम्मा मन कान मिनल फ़ुक़हा साइनन लिनफ़्सिह, वो अपने आप को गुनाह से बचाए, हाफ़िज़न लिदीनिह, अपने दीन का मुहाफ़िज़ हो, मुख़ालिफ़न लिहवा, गुनाहों से बचता हो, शहवात से जो गुनाह हैं उनसे बचता हो, मुतीअन लिअम्र मौला, अहले बैत अलैहिस्सलाम का पैरोकार हो, फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू, बस अवाम पे वाजिब है कि उनसे अख़ज़ हदीस कर लें। ये मुजतहिदीन को हदीस समझ नहीं आती, वो इस हदीस का किस तरह तर्जुमा करते हैं, कहते हैं अवाम के लिए लाजिम है कि उनसे तकलीद करें, उनके फतवे पे अमल करें। इस तरह मतलब नहीं है।
تو مطلب ان سے عکس حدیث کریں. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب اس کی دلیل میرے اسپیچز ہیں تقلید پر، اسی حدیث کے متعلق میں نے کافی لمبی بات کیا، وہاں پہ آپ مراجعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ایسے عالم سے دینی مسائل کا حل لیا جائے، ان سے سیکھا جائے. اب اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے مثلا کہ انسان ان سے مطمئن نہیں ہوتا یا وہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے، تو بالکل انسان اللہ تعالیٰ سے رجوع کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، استغاثہ کر سکتا ہے، تضرع کر سکتا ہے، اور پھر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کر سکتا ہے، اور اس کا جواب آ بھی جاتا ہے. تو یہ تو مجرب ہے کہ مختلف علماء نے مختلف مسائل پر انہوں نے نماز پڑھی ہے، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، حدیث سمجھ نہیں آیا، اور اس کا جواب آیا ہے. اور اس حقیر نے خود بھی تجربہ کیا ہے اس بات کو کہ ہمیں کسی بات کے جواب چاہیے تھا، تو ہم نے بہت نماز پڑھی اور تضرع کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو ہمیں اس کا خطاب آیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے. تو آپ بھی یہ لوگ کر سکتے ہیں. آپ کوئی مسئلہ، کوئی ایسی بات، پہلی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں احادیث روایات میں موجود ہیں، اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی طرف رجوع کرو. اب کوئی شخص یہ میری فارغ ہو آواز کے آ کہ رہی میں نے وہ چیزیں پڑھنی ہی نہیں ہے، سیکھنی ہی نہیں ہے، اور کسی عالم سے رجوع نہیں کرنا ہے، تو یہ تو غلط بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ ظاہری اسباب یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے ہیں. کتب احادیث انہی کے حکم سے لکھے گئے ہیں، روات احادیث انہی کے نواب ہیں، انہی کے خلفاء ہیں، وہ آپ کو احادیث پہنچاتے ہیں. تو یہ ایسے روات تو ہمارے زمانے میں بہت کم ہیں، یا نہ ہونے کے قریب ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ شیعہ جو ہے کئی سینکڑوں سالوں سے وہ بچڑ گئے ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں. لیکن ایسا عالم اگر مل جائے تو ان سے سیکھنا چاہیے، اسے استفادہ کرنا چاہیے. اس کے لیے اس کی جتنی توقیر تعظیم کرنی چاہیے کم ہے وہ، کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہے. الراد علیہم کالراد علینا، اس کی بات کو رد کرنا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بات کو رد کرنا ہے، اور وہ شرک باللہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے استفادہ کرنا ہے. لیکن اگر کوئی اس کے باوجود کوئی بہت ساری باتیں اگر انسان کو سمجھ نہ آئے یا انسان اس سے قانع نہ ہو جائے، تو دعا اس کا راستہ ہے، استغاثہ اس کا راستہ ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں. جی سر، مزید بولیں. اچھا، اس حوالے سے آج تک میں یہ جو بہت سارے محدثین جو ہے وہ اس چیز سے دعویٰ بھی کرتے آئے ہیں کہ ہماری امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غیبت میں ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک. ہاں جی، تو اس حوالے سے کیا مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے جب تک وہ ظہور نہیں فرماتے، جب تک یہ دور غیبت جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اس سے پہلے وہ مومنین سے یا علماء سے وہ ملاقات کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اسی دنیا میں رہتے ہیں، ان کا ملاقات بالکل ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پر جن سے ملاقات ہوتا ہے ان کو یہی تاکید ہوتی ہے کہ وہ کسی پہ ظاہر نہ کریں. تو ان کو وہ جن کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے وہی ہوتا ہے، حکم وہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی سے بیان نہیں کر سکتے. تو بعض دفعہ بعض لوگ جو ہیں وہ مثلا وہ شاید ان کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنے خواص کو بتائیں یا ان کے موت کے بعد اس بات کو نقل کیا جائے، تو وہ نقل ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اس کے متواتر روایات ہیں کہ جن لوگوں نے ملاقاتیں کی امام زمانہ علیہ السلام سے، ثقات سے بہت زیادہ اس کی روایات زیادہ ہے. کتاب النجم الثاقب جو بہت ہی اچھی کتاب ہے اس موضوع پر، اور اس طرح دوسری کتابیں ہیں اس موضوع پہ، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. تو اس میں بہت سارے واقعات ہیں کہ اس کو دیکھ کر فوق حد تواتر انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ممکن ہے. اور اس کے لیے کوئی عالم دین بھی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کبھی ملاقات کیا ہے، غیر شیعوں نے ملاقات کی ہے، ان سے بھی مروی ہے، یہ بہت زیادہ منقول ہے. جی ہاں، مزید بولیں. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث ہمیشہ پیش کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو امام کی کسی حدیث کی سمجھ نہیں آتی، آپ اس کا حکم امام کی طرف پلٹا سکتے ہیں. جی ہاں. تو اس حوالے سے ابھی مثال کے طور پر جو مسئلہ ایک ہائی لائٹ کیا جاتا ہے سید زادی اور ویسے وہ آپ کا جو موقف ہے تقریباً کوئی 2-3 مہینے پہلے ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے آپ کی، میں نے وہ دیکھی ہے ساری. جی ہاں. اس میں آپ نے اپنا نظریہ یہ پیش کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے اس چیز کے اوپر کہ منع کیا گیا ہو. جی ہاں. تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ سید غیر سید کے ساتھ نکاح حرام ہے، وہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دختران کی شادیاں نہیں کی.
تو کیا اس چیز کو مد نظر رکھ کے آپ یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک سیاح ہونے کی وجہ سے یا کفر نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے شادیاں تو اگر نہیں آپ اسی کی، موضوع پہ تو اسی اس سے یہ دوبارہ تکرار کریں. عقیدہ لیا جا سکتا کہ شادی غیر ساتھ ہونے کی وہ دیکھیں یہ ایک جھوٹی بات ہے کہ کہہ دیں کہ دلچسپی حضرت سمجھ امام نہیں کاظم علیہ ہم صحیح السلام سمجھ نے سے لہذا ان حضرت امام کاظم علیہ السلام نے اس لیے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرائی کیونکہ وہاں پہ کافی تعداد میں سید نہیں تھا. یہ ایک جھوٹی بات ہے. اس زمانے میں سید بہت زیادہ تھے. سید بہت زیادہ تھے کیونکہ ہر ایک امام علیہ السلام سوال کے ہے اتنے فرزند تھے. اتنے فرزند تھے. لوگوں کا ہاں. تو ان کے خود جو ان سے خود منسوس روایت ہے کہ ہارون نے جب ان سے پوچھا کہ اپنی بیٹیوں کی آپ شادی کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا مالی استطاعت نہیں ہے. یہ منسوس ہے. اور یہ سب میں نے روایت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے. اور جس روایت کا تاریخ قم سے حوالہ دیا جاتا ہے اس کا روایت ہونا بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ کوئی حدیث ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ معصوم کے نہیں ہے. جی اس کے متعلق میں نے تفصیل سے بات کی ہے نا. اس میں آپ رجوع کریں اس میں کہ صحیح امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام اس میں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے کہ وہ تاریخ قوم کی وہ جو روایت ہے اس کا میں کیا ہے حکم ہے. جی ہاں. آپ کا اس میں یہی جی سر مزید کوئی سوال ہے حکم کریں بھائی بٹی بھائی. ہاں یہ ایک علم رجال کے حوالے سے اکثر جب بھی بات کی جاتی ہے آپ کا یہ موقف ہے کہ جو اصول کافی ہے یا الکافی کی جو تمام روایات ہے وہ صحیح ہیں. جی ٹھیک ہے وہ غلط نہیں ہے. اب اس حوالے سے تو اصول کافی میں ایسی بھی آپ کو روایات مل جاتی ہیں کہ جو امام باقر صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہیں اور اس میں مخالفین کی یا حضرت ابو بکر عمر کی اس میں مدح بیان ہو رہی ہے. تو اگر کافی یہ میں نہیں ساری کی ساری صحیح ہیں تو پھر اس سے یہ بھی دیکھیں نتیجہ نکلتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کی مدح کی ہوئی ہے. وہ دیکھیں اگر وہ تو کافی میں تو نہیں ہے اس طرح کی روایت جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ابو بکر عمر کی تعریف ہو. لیکن یہ اگر ہمارے کتب مثلا حضر الفقی میں تہذیب استبصار میں کتب شیخ الصدوق میں بعض جگہ ایسے روایات ہیں جو مخالفین کے روایات ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ مخالفین کے روایات ہیں. اور وہ ان کے کہنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے. مرحوم کلینی کے کہنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے. وہ ہم جب کہتے ہیں کہ سب روایات صحیح ہیں تو اس سے مراد لیتے ہیں کہ جو ان کے وہ روایات جو وہ احتجاج کے طور پہ لائیں نہ وہ روایات کو وہ اس لیے لائیں کہ یہ مخالفین کی بھی حدیث اس طرح ہے اس مسئلے میں کہ انہوں نے اس طرح روایت کی. اس سے ہماری مراد نہیں. ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ کتابیں صحیح ہیں اور نہ اس لحاظ سے صحیح کہ یہ مجتہدین کہتے ہیں. مجتہدین جب روایت کو صحیح کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعہ ائمہ علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے. وہ اسی طرح صحیح کہتے ہیں جس طرح ذہبی کسی روایت کو صحیح کہتا ہے. ہمارے مجتہدین بالکل مقلد ہیں. یہ سب کے سب مقلد ہیں جماعت عمریہ کے. ان کا جو اصول علمی ہے یہ سب مخالفین سے ماخوذ ہے. یہ صحیح جو اس روایت کو کہتے ہیں صحیح کا مقصد یہ نہیں ہے مجتہد سیستانی کہہ دے یا وحید خراسانی یا خوئی کہہ دے فلان روایت صحیح ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے واقعاً وہ کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رجال سب کیا ہیں ثقات ہیں اور اس میں کوئی انقطاع نہیں. اب امام علیہ السلام نے کہا یا نہیں کہا اسے وہ صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایسا روایت اگر ایسا ہو یہ حجت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ کوئی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی عقلی اصول ہے. ان لوگوں نے اس کے تقلید کے طور پر مخالفین سے لیا ہوا ہے کیونکہ یہ لوگ اصولی ہیں یعنی علم اصول کے ماننے والے ہیں. اور علم اصول میں ایک بہت بڑا باب ہے حجیت و خبر الواحد. اخبار واحد کیوں حجت ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں ان لوگوں نے یہ ان سے اخذ کیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے آئے نفر وغیرہ. اور یہ سب باتیں جو انسان منصف ہو کر ان کی باتوں کو سن لے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بیچارے کتنے دین سے دور ہو گئے. کتنے ہمارے کتب احادیث مظلوم ہیں. ہمارے مجتہدین حضرات کتنے دین سے کتنے احادیث سے مظلوم دور ہو گئے ہیں اور کیسے یہ مقلد بن گئے ہیں. ان کا سب کچھ لیا ہے ان لوگوں نے مخالفین سے لیا ہوا ہے. تو جب یہ لوگ کہتے ہیں صحیح ہے تو صحیح کا مطلب سمجھے آپ لوگ. صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے مجتہدین کے پاس کہ واقعاً امام علیہ السلام نے فرمایا.
وہ کہتے ہیں امام نے فرمایا ہو یا نہ فرمایا ہو، ہمیں اس سے کام ہی نہیں ہے. حدیث کا اگر یہ چین اس طرح ہو، اس کی سند اس طرح ہو، تو وہ حجت ہے، تو وہ حجت ہوا کرتی ہے، چاہے امام نے اس طرح نہ کہا ہو بے شک، لیکن وہ حجت ہوتی ہے ہمارے لیے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے. یہ بالکل مخالفین کا بھی یہ موقف ہے. ٹھیک ہے، ہم جب کہتے ہیں یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، واقعی امام علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے. تو ہم جب کہتے ہیں صحیح ہے اور ایک مجتہد سیستانی وغیرہ کہتے ہیں صحیح ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں باتوں میں. وہ جو بات صحیح کہتے ہیں اس کو، وہ ایک جھوٹ پہ مبنی ہے کہ اگر حدیث ایسا ہو، چاہے وہ خطا بھی، ابھی جیسے تقلید میں ہے نا، کہتے ہیں کہ ہم سیستانی کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں چاہے وہ مخالف ہو حدیث کے. اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہ مخالف ہے، اس نے محنت کیا، اب اگر اس کو سمجھ نہیں آئی ہے، اس نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا، لیکن کیونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مراجع کی اتباع کرو، تو ہم مبرئ الذمہ، ہم نے اپنے قانون پہ عمل کیا، ہم نے اپنے وظیفے پہ، اپنے حکم پہ عمل کیا، کیونکہ سیستانی کا یہی فتویٰ. اسی طرح وہ حدیث کے متعلق کہتے ہیں ہم یہ سب روایات صحیح ہیں، اس کے وجوہات بہت زیادہ ہیں، دلائل بہت زیادہ ہیں، اور یہ بات مجتہدین کو سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا سوچ ہی بات ہے، وہ ابتدائی باتوں حدیث کو نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ مثلا کلیلی نے فلانے سے سنا ہے، فلانے نے فلانے سے سنا ہے، فلانے نے فلانے سے، فلانے نے فلانے، 5 6 7 واسطوں سے سنا ہے، پھر کسی نے امام علیہ السلام سے سنا، تو اس لیے یہ سب جو ہیں ثقہ ہونے چاہیے، اس میں انقطاع نہیں ہونی چاہیے. یہ سب یہ دیکھیں عزیزو، یہ ابتدائی باتیں حدیث کی نہیں جانتے بیوقوف، یہ نہایت قبیح جہل ہے. یہ اس طرح ہماری احادیث اس طرح سے نقل نہیں ہوئی ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب مصنف تھے. کلینی کسی کے زبان سے نقل نہیں کر رہا، کلینی کتب سے نقل کر رہا ہے، اس کے پاس اجازات ہیں، یہ سلسلہ اجازات ہیں، اور کلینی کے پاس اتنے ہزاروں کے تعداد میں کتابیں تھیں. وہ ہمارے زمانے میں وہ کتابیں نہیں بچی ہیں اسی مجتہدین کی وجہ سے. جب سب شیعہ لوگ حدیث کی طرف پشت کرتے ہیں، حدیث کو چھوڑتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں کی استنساخ نہیں ہوتی، اب حدیث کی کتابیں سڑ جاتی ہیں، تو لازمی بات ہے ہزاروں کی تعداد میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے شاگردوں نے جو کتابیں لکھی تھیں وہ ضائع ہو گئیں. تو اگر کسی سند میں جہل بھی ہو، اگر کسی سند میں غیر شیعہ بھی ہو، اگر کسی سند میں ضعیف بھی ہو، اس حدیث کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. کیونکہ مشائخ اجازہ ہیں. ابھی میں مثلا نقل کرتا ہوں، میرے پاس اجازہ ہے، میرے مشائخ اجازہ ہیں، سلسلہ جاتا ہے وہ کلینی تک، کلینی سے جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام تک. میرے حدیث کے اجازے کی کوئی ویلیو ہے؟ کچھ ویلیو نہیں ہے، کچھ ویلیو ہے ہی نہیں کہ مجھے اجازہ ہے کہ میں کتاب کافی کو نقل کروں فلان شیخ سے، اس کی حدیث حدثنی فلان وہ حدث عن فلان حدث عن فلان. یہ سب مجاہیل بھی ہو نا کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ کلینی کی کتاب ہے، میں ڈائریکٹلی اس کتاب سے نقل کرتا ہوں. بھائی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اپنے مشائخ کا ذکر کرنے کا. میرے مشائخ ثقہ ہیں، عادل ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے بالاطمینان یہ کتاب کلینی کی ہے، کلینی کی کتاب سے. اسی طرح کلینی کو بھی اطمینان ہے، اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں. اصول ہیں ائمہ طاہرین علیہ، اصول کس کو؟ حدیث کے کتاب کو بولتے ہیں، جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے اصحاب لکھتے تھے. ٹھیک ہے نا، کون لکھتے تھے. تو یہ اور اس زمانے میں ایک حدیث ان کے زمانے میں 100 طرق سے ان کے پاس ہوتا تھا، 100 طرق سے ان کے پاس ہوتا تھا، مختلف طرق سے. آپ دیکھیں کتاب تہذیب میں، استبصار میں، یا کتاب من لا يحضره الفقیہ میں، ایک حدیث کے کتنے مختلف طرق ہیں، کتنے مختلف ذرائع سے ایک حدیث نقل ہوا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے. اور اس لیے ہمارے احادیث جو ہیں، ہمارے احادیث نہایت ہی موثوق ہیں. ائمہ ابرار علیہ السلام نے ایسا اہتمام کیا ہے اپنے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ غیبت کا زمانہ آئے گا. اب میں کسی وقت بتاؤں گا آپ کو کتنا وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اصرار کرتے تھے اپنی شیعوں کو احادیث حفظ کرنے کا، احادیث سیکھنے کا، اور کتنا ترغیب دیتے تھے احادیث لکھنے کا، احادیث تالیف کرنے کا، اور کتنا رائج تھا اس زمانے میں شیعوں میں حدیث لکھنا، حدیث نقل کرنا، اور صرف حدیث پہ نقل کرنا. تو یہ باتیں جو ہیں نا، یہ سیستانی وہ خوئی یہ باتیں نہیں سمجھتے. وہ مقلد ہیں ابو حنیفہ کے، ان باتوں میں مقلد ہیں کن کے؟ ذہبی کے مقلد ہیں، ابو بکر جساس کے. اب البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں نا، آپ خوئی صاحب پوچھیں ایسے، وہ کہیں نہیں ان کے مقلد نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے یہ کو جب مباحث ملی ہیں کفایت الاصول کے، کہ صاحب کفایہ نے کس سے لیا؟ شیخ انصاری سے لیا. شیخ انصاری نے کس سے لیا؟ کتاب ہدایت المسترشدین سے لیا.
یہ سلسلہ اگر پکڑ لیں وہ آخر میں عمر کی طرف جاتا ہے نا، عمر کی طرف جاتا ہے. جیسے ابھی مغربی دنیا میں ہم ہیں، ویکیپیڈیا میں وہ ایک قاعدہ مشہور ہے کہ ویکیپیڈیا میں آپ کلک کرتے جائیں تو آخر تک یونان تک پہنچ جاتے ہیں ہر مسئلے میں. ویکیپیڈیا میں ویسٹرن سویلائزیشن سے، مغربی تہذیب سے اگر کوئی چیز منسلک ہو، آخر میں وہ کہاں تک جاتا ہے؟ حتماً روم یونان تک جاتا ہے. کیونکہ مغرب کا جو سویلائزیشن ہے، امریکہ یورپ کا، یہ ان کا اساس کہاں سے؟ یونان سے، گریک کے زمانے سے، یونان کے زمانے سے. ان کا سائنس ان سے انہی کی میراث ہے، ان کی جو ریاضیات ہیں انہی کی میراث ہے، ان کا فلسفی انہی کی میراث ہے، ان کا میڈیسن انہی کی میراث ہے. تو سب چیزیں آخر میں انہی کی طرف جاتی ہیں. کہ گریک کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا 2000 2500 3000 سال پہلے. تو ہمارے ہاں بھی اسی تو طرح، ہمارے ہاں ان مجتہدین کے مباحث کو اگر پکڑ لینا کسی بھی مبحث کو تو آخر میں کلک کرتے جائے نا، کلک کرتے کرتے فوراً آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ ہاں مخالفین کے وہاں سے آپ ماخوذ ہیں. ان کے فقہ کے ابواب جو ہے نا یہ مخالفین سے ماخوذ ہیں. ان کے فقہ کے مباحث، اصطلاحات سب مخالفین سے ماخوذ ہیں. یہ ان کو شرم نہیں آتی. یہ بہت دور گئے ہیں بھائی، یہ بہت دور گئے ہیں. یعنی اگر میں جماعت مخالفین جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت ہے، ان کی امامت ہے، ائمہ علیہ السلام کی عصمت ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا مسئلہ ہے، ان کی شہادت کا مسئلہ ہے، ان مسائل پہ میں الجھ جاتا ہوں مخالفین سے، اور میرا کافی ٹائم اس میں لگ جاتا ہے. اگر یہ باتیں نہ ہوتی نا تو اللہ جانتا ہے میں اگر کسی وقت بیٹھ جاؤں 1-2 سال کہ میں ان کے میں افتضاحات میں آپ کے سامنے کھول دوں، اور انشاءاللہ زندگی رہی، انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا تو میں یہ کام کر دوں گا. میں 2 سال 3 سال بیٹھوں گا اور پھر آپ کے لیے میں دکھاؤں گا ہاں تفصیل سے کہ بھائی یہ ان کے یہ کیسے بٹک گئے ہیں، کتنے دور ہیں، اور کس طرح یہ اپنی کتب میں یہ اتنے بڑے بڑے مثلا صاحب جواہر ہے، وہ بیچارہ اس کو حدیث کو سمجھ نہیں آتی، ایسے حدیث نقل کرتا ہے جو کسی بھی کتاب میں نہیں ہے اس کے پاس کتنے حدیث ہیں جواہر میں، جواہر الکلام میں، کہ کسی بھی مصدر میں نہیں ہے. اور ایک مولوی نے، کسی مولوی نے اپنی کتاب میں غلط حدیث نقل کی تو یہ پھر شروع ہو جاتے ہیں. اس کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے ان کے کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، مجتہدین کی کتابوں میں، کیونکہ وہ کبھی حدیث چیک ہی نہیں کرتا کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ باتیں عوام کے لیے بہت بڑی باتیں ہیں. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا عوام کے لیے ایسا ہے، یہ میرے جو دعاوی ہیں ان کے لیے عجیب، ایک منٹ بھائی صاحب، ان کے لیے عجیب و غریب لگتا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھئی یہ تو مغرب میں، امریکہ میں رہتا ہے، یہ ٹائپ پہنا ہے اس نے، ہمارے مجتہدین ایسے ہیں. تو بھائی صاحب میں جو بھی کہتا ہوں نا وہ سچ کہتا ہوں. میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور اس کی حق واضح دلیل یہ ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، وہ غائب ہے، وہ سامنے نہیں آتا. جی سر مزید بولیں. اس میں ایک اور سوال ہے، اگر علم رجال کی طرف رجوع کر لیا جائے تو ایسا نہیں کہ بہت سارے اس میں مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اور جو علم رجال ہے اس کی تشیع میں آپ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ ہماری بہت ساری جو شیعوں کی کتب رجال ہیں شیعوں کے پاس کوئی علم جاتی رجال ہے ہی نہیں ہے، طور پر شیعوں کے پاس علم مصنفین ہے. یہ بات ہمارا جو علم ہے، جو شیعہ محدثین کا جو علم ہے، کنہوں نے لکھا ہے؟ فہارس کس نے لکھا ہے؟ فہارس نے، جشی نے لکھا ہے، کشی نے لکھا ہے، توسی نے لکھا ہے. یہ سب محدث ہیں، یہ سب محدث ہیں، یہ سب محدث ہیں. اور انہوں نے جو جیرا نقل کی ہے اپنی کتابوں میں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے جو روایات احادیث ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے روات کے متعلق نقل کی، بہت اچھا کام کیا ہے، ان کو زیادہ مزید نقل کرنا چاہیے تھا. ہم جتنے روات کے متعلق جانیں، ان کی معرفت ہمیں حاصل ہو، اتنا ہی بہتر ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بھائی انٹرنیٹ میں بعض لوگ ہیں کہ علم رجال جو ہے یہ تو ہماری علم ہے ہی نہیں، مخالفین کے علم ہے، وہ غلط بات کہتے ہیں. ہمارے پاس علم رجال نہیں، ہمارے پاس علم مصنفین ہے، اور مصنفین کے احوال ہیں، اور یہ ہمارے لیے اس بات کو ثابت کر دیتی ہیں کہ ہمارے روایات جو ہیں ان کا طریقۂ نقل، طریقۂ روایت مخالفین کے طریقۂ نقل سے بہت مخالف ہے. ان کے پاس کیا ہے کہ فلانی کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، مختلط ہو گیا تھا. ہمارے پاس کتنے راوی ہیں کہ اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا؟ ہمارے پاس کتنے راوی ہیں؟ کیونکہ ہمارے روایت حافظے سے نقل ہی نہیں کرتے، وہ کتب سے نقل کرتے ہیں، وہ مشائخ اجازہ ہیں. ہاں، وہ ان کے کتب میں جائیے فلانی مدلس ہے،
مدلس ہے تو کیا ہے؟ مدلس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے فلانے سے سنا ہے، حالانکہ اس نے فلانے سے نہیں سنا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ ہے ہی نہیں یہ باتیں، چلو کیونکہ ہمارے پاس اس وقت جو ہاں اب اجازت فرمائے نا، رجال کشی ہے، رجال ہاں نجاشی ہے، تنقیح المقال ہے، اس کے علاوہ تنقیح المعجم المقال کو الرجالی، چھوڑے، یہ تو بعد کی کتابیں ہیں نا جو محدثین کی کتابیں ہیں، کشی ہے، نجاشی ہاں ہے، انہی کی فہرست بات کر شیخ رہا ہے، ہوں نا، ہاں انہی کی ان بات، کی بات کر رہا ہاں ہوں۔ ان سے کیا استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا کہ ہمارے احادیث میں اگر تضاد ہو، اگر اختلاف ہو، تو ان حدیث کی طرف رجوع کرو، تم اس حدیث کی طرف کو پکڑو جس کے راوی زیادہ افقہ ہیں، جس کے راوی زیادہ ثقہ ہیں۔ تو یہ روایات میں ترجیح کے وقت، روایات میں تعادل و تراجیح کے وقت، ان میں اختلاف کے وقت، دو حدیث میں اگر تضاد ہے تو وہ ان میں کئی ایک مرجحات ہیں، ان مرجحات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ روات کی طرف جو زیادہ مشہور ہیں، زیادہ مقبول ہیں، زیادہ افقہ ہیں، زیادہ اوثق ہیں، ان روات کی طرف ان کی روایت کو پکڑا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری روایت غلط ہے، نہیں، دوسری روایت بھی صحیح ہے، لیکن یہ اسی شخص کے لیے، اسی شخص کے لیے، سب شیعوں کے لیے نہیں ہو سکتا ہے اس کا کوئی خاص حکم، اس حدیث کو ہم نہیں جھٹلائیں گے، وہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے، لیکن اختلاف کے وقت ہم نے اس روایت کی طرف رجوع کرنا ہے جس کے راوی زیادہ افقہ ہیں۔ بھلے یہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ کا حکم ہے۔ تو اس کا فائدہ کہاں پہ ہوگا؟ فائدہ یہاں پہ ہوگا تعادل و تراجیح میں، اختلافات حدیث میں۔ جی اچھا اللہ، ایک اور سوال آگے موصول ہوتا ہے، اگر مثال کے طور پر اگر کوئی معصوم کی حدیث ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب مجھے یہ نا آپ حدیث سمجھا دیں، آپ مجھے سمجھا دیتے ہیں، میں آپ کی بات سے مطمئن ہو جاتا ہوں، تو کیا یہ تقلید کے زمرے میں نہ آئے گا؟ کیونکہ ایک دو اور لوگوں سے بھی میں نے فرض کر لیا کہ میں نے اس کا ان سے سیکھنے کی کوشش کی ہے، یا اس کا اصل جو معنی ہے یا مفہوم ہے ان سے سیکھنے کی کوشش کی ہے، ان سب کو میں چھوڑ کے صرف آپ کا جو بتایا ہوا جو جواب ہے میں اس پر مطمئن ہو گیا ہوں، اس پر میں عمل کرتا ہوں، تو کیا یہ تقلید کے زمرے میں نہیں آتا؟ تقلید کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی شخص کی رائے کو اس کی دلیل جانے بغیر، اس کی دلیل جانے بغیر آپ اس کی رائے کو قبول کریں۔ مثلا سیستانی صاحب فتویٰ دے دیتا ہے کہ یہ حکم اس طرح ہے، تم اس طرح کرو، نماز اس طرح، وضو اس طرح، زکوٰۃ اس طرح، حج اس طرح، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں جاتے ہیں، ایک شخص آپ کو حدیث سناتا ہے، حدیث سمجھاتا ہے، یہ تقلید نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کی رائے کو تو نہیں لیتے۔ رائے کا مطلب ہی یہی ہے، رائے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں نص نہیں معلوم، نص نہیں معلوم، اس کا فتویٰ معلوم ہے، اس فتوے کا دلیل بھی نہیں معلوم۔ سیستانی صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگا نا، اس نے کوئی قرآن کی آیت دیکھی ہوگی، کوئی روایت ہوگا اس کے پاس، یا اس نے اپنے عقل سے کوئی فتویٰ دیا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل ضرور ہوگی، لیکن ہمیں نہیں معلوم اس کا دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لیے اس کا قول بذات خود حجت ہے، ہمارے لیے سیستانی کا قول بذات خود حجت ہے۔ ہم قرآن کی طرف ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، سنت کی طرف ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں حالانکہ یہاں تک کہ اگر میرے پاس ایک حدیث ہے کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ کچھ اور ہے، سیستانی صاحب کا فرمان ہے کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، حدیث میں اور سیستانی کے فتوے میں تضاد ہے، کس کو لیا جائے؟ مفتی ثانی کہے گا کہ میری بات مانو، کیونکہ میں افقہ ہوں، کیونکہ میں عالم ہوں، تو میں حدیث نہیں سمجھ آ سکتی، تو میں حدیث نہیں سمجھ، میری بات حجت ہے، حدیث حجت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر فتویٰ جو ہے بذات خود حجت ہوتا ہے، لیکن میں جو آپ کو حدیث بات سمجھاتا ہوں، میری بات کی حجت نہیں ہوتی، میری بات ایک تعلیم ہوتی ہے، میں دلیل لے کے آتا ہوں، یہ حدیث کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے۔ آپ بالکل آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ اگر مطمئن ہوئے، جیسے دنیا کے جتنے مسائل ہیں، کسی بھی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں نا، تاریخ کا مسئلہ ہے، تفسیر کا مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ ہے، اگر سیٹسفائی ہوتے ہیں، اس کی بات آپ کو صحیح لگتی ہے تو آپ مانتے ہیں نا، بغیر دلیل کو تو نہیں مانتے، بغیر دلیل کا ماننا وہ تو انسان ہی نہیں ہوتا کہ جو بھی کسی نے کہہ دو صحیح ہے۔ بھائی تقلید یہی تو ہے کہ جو بھی کہہ دے وہ صحیح ہے، بھائی وہ جو بھی کہہ دے وہ صحیح ہے، وہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے، علماء کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ میرے پاس آتے ہیں، میں دلیل آپ کو دیتا ہوں، آپ میرے سے مناقشہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ اللہ یاری صاحب یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہو رہا ہے، میں دوسرا دلیل لے کے آتا ہوں، آخر میں آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے، کسی اور کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے بیان حدیث ہے، بیان حدیث۔ اگر آپ میری بات کو بغیر دلیل کے مان لیں، میں کسی کو کہتا ہوں اللہ یاری صاحب یہ حکم کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ الف ہے بے ہے، تو یہ تقلید ہے۔ اگر میں نے آپ کو دلیل دے دی تو یہ تقلید نہیں ہے۔ اوکے سر؟